अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग पढ़ेंगे सूरह बकरा की आयत नंबर 9। तो आइए पढ़ते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युख़ादिऊन अल्लाह वल्लज़ीन आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अन्फुसहुम वमा यशऊरून। युख़ादिऊन अल्लाह वल्लज़ीन आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अन्फुसहुम वमा यशऊरून। युख़ादिऊन अल्लाह वल्लज़ीन आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अन्फुसहुम वमा यशऊरून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आइए देखते हैं इसके कवायद। युख़ादिऊन, खा के ऊपर खड़ी मद अलिफ मदा के कायम मकाम। आप अपनी उंगली को एक ऐसे ऊपर कर लेंगे ना तो ये युख़ा का जो है ना एक अलिफ के बराबर अदा हो जाएगा। युख़ादिऊ ऐन वाव पेश ऊ वाव मद्दा है। ऐन वाव पेश ऊ वाव मद्दा है। वाव से पहले ऐन के ऊपर पेश तो वाव मद्दा। ऊन अल्लाह, अल्लाह के अल्लाह से पहले नून के ऊपर ज़बर तो इसलिए अल्लाह के नाम को ऊपर पढ़ा जाएगा। ऊन अल्लाह नल्लाह वल्लज़ीन ज़ालियज़ी या मद्दा है। आमनू हमज़ा खड़ा ज़बर आ मीम ज़बर म नून वाव पेश नू अमनू। असल में ये यहाँ पे भी हमारी मद बन रही है और आगे नून वाव पेश नू भी वाव मद्दा ही है। वमा मीम ज़मा अलिफ मद्दा। यख़दऊन या को ख्वा के साथ पकड़ना है, झटका नहीं देना। यख़दऊ ऐन वाव पेश ऊ वाव मद्दा। इल्ला और अनफुसहुम, इल्ला के बाद हमज़ा की शक्ल वाला अलिफ की शक्ल वाला हमज़ा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इल्ला के ऊपर आपको मद भी नज़र आ रही है और ये मद है हमारी मद्दे मुनफसिल। इल्ला एक कलमा, अनफुसहुम दूसरा कलमा। तो ये दो कलमे आपस में मिलते हैं और इसके इस मद के बाद आता है अलिफ की शक्ल वाला हमज़ा। तो ये आपको नज़र आ रहा है अनफुस का हमज़ा, इसलिए इसका नाम है मद्दे मुनफसिल। इल्ला एक कलमा है, ये दो कलमों में बनती है और अनफुसहुम दूसरा कलमा। अनफुसहुम को देखें तो नून साकिन के बाद हरूफ फ़ा, इसलिए यहाँ पर इक्फ़ा अनफुसहुम। इस कुरान पाक में इक्फ़ा का जो कलर है वो फ़िरोज़ी कलर है, ठीक है। वमा मीज़ वालिफ मद्दा। यशऊरून या को शीन के साथ पकड़ना, झटका नहीं देना। यशऊरून ऐन के ऊपर पेश रॉ पेश रू वाव मद्दा और नून को साकिन करेंगे। वाव पहले से ही साकिन है, नून को आप साकिन करोगे क्योंकि आप वक्फ करोगे। तो यहाँ पे होगा इज्तिमाई साकिनीन अला हद्दिही और मद्दे आरिस वक्फ़ी। तो ये हैं इसके कायदे। अब हम देखते हैं इसकी ग्रामर क्या है, ठीक है। अच्छा जी, युख़ादिऊन अल्लाह वल्लज़ीन आमनू। युख़ादिऊन वो धोखा देने की कोशिश करते हैं। किसको? अल्लाह को। वल्लज़ीन और उन्हें जो आमनू ईमान लाए। देखें क्या वो ऐसा कर सकते हैं। युख़ादिऊन अल्लाह वल्लज़ीन आमनू वो क्या करते हैं? धोखा देते हैं। किसको? अल्लाह को। वल्लज़ीन आमनू यानी कि वो धोखा देने की कोशिश करते हैं। अल्लाह को धोखा तो दे ही नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बल्कि वो किसको धोखा देते हैं? अपने आप को, अपनी जानों को। वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून वो धोखा नहीं देते मगर सिर्फ अपनी ही जानों को, यानी अपने ही नफ्सों को, और वो शऊर नहीं रखते। ऐसा तो वो सोच भी कैसे सकते हैं कि वो अल्लाह को धोखा देंगे। तो बनऊज़ बिल्ला, ये तो हमें बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन कुरान पाक की आयतें कि वो धोखा देने की कोशिश करते हैं
اللہ کو, اور انہیں یہ چیز پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ ایسا کام کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اور ایمان والوں کو، یعنی ایمان والوں کو تو چلو وہ دھوکہ دے بھی سکتے ہیں کیونکہ وہ تو ایک انسان ہے نا. اگر وہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں یہ لوگ سچ بھی کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کی باتوں کو واضح کر کے بتا دیا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں اور یہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. کوئی کسی اور کا نقصان تو کر ہی نہیں سکتا. اگر کوئی بھی بےمانی کرے گا، غداری کرے گا یا آپ کو پریشان کرے گا یا کچھ بھی کرے گا تو وہ کیا کرے گا، اپنی ہی جان کو نقصان کرے گا، اپنا ہی برا کرے گا. کیونکہ آخرت میں ہر ایک بندہ اپنی قبر میں جائے گا، اپنا ہی اس کو جو وہاں پہ گھر ہے وہ بنانا ہے. کسی کے گھر میں نہ جانا ہے نہ آنا ہے. یہاں پہ تو ہم ایک دوسرے کے گھر میں آتے جاتے رہتے ہیں نا. قبر میں کیا ہوگا، ہر ایک کا اپنا گھر، اپنی قبر، اپنا ہی ایک حساب کتاب ہوگا. تو بہتر ہے کہ ہم یہیں پہ ہی اپنے حساب کتاب کو درست کریں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، خیر و عافیت کا معاملہ کرے. اور آئیے دیکھتے ہیں اب ہم اس کے کہ یہ کیا ہے. یخادعون، یا کے ساتھ یہ الفاظ شروع ہو رہا ہے. یا حرف ہے ایک ہمارا، کون سا حرف ہے یہ ہمارا، یہ ہے پہچان ایک، یعنی مضارع کی، فعل مضارع کی پہچان. یہ جو یا ہے، حروف یا، یہ پہچان ہے ہماری کس کی، فعل کی. فعل تو ہمیں پتہ ہے کہ یخادعون ایک فعل ہی ہے. کون سا فعل ہے، مضارع، ٹھیک ہے نا، فعل مضارع. کیونکہ حروف یا داخل ہو چکا ہے اور اس نے ہمیں بتایا کہ میں فعل تو ہوں لیکن میرا فعل جو ہے اس کا نام کیا ہے، فعل مضارع. اور اس کا روٹ کیا ہے، خا دال اور عین. خا دال اور عین اس کا روٹ ہے. یا علامت مضارع ہو گیا ہے. اور خادعون، اب اس کا جو خا کے بعد الف آ رہا ہے تو یہ اس کے باب کا ہے، مفاعلہ. اس کا باب لگ رہا ہے مفاعلہ، کیونکہ یہ پیش بھی اس کے ساتھ آپ کو نظر آ گئی. یہ نا پیش اگر ہوتی ہے نا تو پھر اس میں 2-3 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. ان 2-3 چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، کیا یہ ہماری مجہول ہے، اگر مجہول نہیں ہے تو پھر کیا ہے، کیا یہ ہماری ہے، کیا کہتے ہیں کہ باب تفعیل سے ہے تو عین کلمہ مشدد بھی نہیں ہے، تو پھر کیا یہ باب مفاعلہ ہے، تو یہ باب مفاعلہ ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھیں علامت مضارع پہلے مفاعلہ کی وجہ سے آ گیا اور الف بھی داخل ہو چکا ہے. تو ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ بھائی کیا کہتے ہیں کہ ہمارا عین کلمہ کے بعد جو الف آیا ہے اس نے ہمیں بتایا ہے، عین کلمہ نہیں، فا کلمہ کے بعد ہمارے پاس جو الف داخل ہوا ہے اس نے ہمیں بتایا ہے کہ میں ہوں باب مفاعلہ سے. ٹھیک ہے نا. یہ تھوڑی سی پہچانیں ہوتی ہیں جب ہم اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ چیزوں کی سمجھ آ جاتی ہے. اور اون کی آواز جمع کی آواز ہے، فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ. یہ میں نے یہاں پہ لکھا نہیں، فعل مضارع جمع مذکر غائب. ٹھیک ہے. یہ غائب کیسے پتہ چلا، اس یا نے بتایا کہ غائب کا صیغہ ہے، اون کی آواز نے بتایا کہ جمع کا صیغہ ہے. تو یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، اور اس کا روٹ کیا تھا، خا دال عین. اور باب کون سا ہے، مفاعلہ. اور ہم اس کے اندر فاعل دیں، ویسے تو ہم بولیں گے واو فاعل ہے، ٹھیک ہے، لیکن واو فاعل کون سا ہوگا، ہم، یعنی جمع کا صیغہ. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا فاعل ہے کیونکہ یا بھی لگی ہوئی ہے غائب کی، تو ہم ہوا ہما ہم سے آئے گا. اور اون کی آواز جمع کی آواز ہے تو ہم لگے گا. ہوا تو واحد کے لیے ہوگا، ہما 2 کے لیے ہوگا، ہم سب کے لیے ہوگا. تو یہ سب کی بات ہو رہی ہے، وہ سب یعنی. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں تھوڑی سی پہچان ہے، انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی آپ لوگوں کو. تو فعل پلس فاعل، اس کو چاہیے مفعول. تو اللہ اسم جلالہ یہ اس کا مفعول ہے اور یہ بن جائے گا پھر ہمارا جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے. اس کو جمع کریں گے، پلس کریں گے تو یہ بن جائے گا ہمارا جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے. اب آگے ہمارے پاس آ رہے ہیں والذین آمنوا. واو حرف ہے، حرف عطف ہے، اور الذین اس میں موصولہ ہے. آمنو پھر ایک فعل آیا، فعل ماضی جمع مذکر کا صیغہ ہے یہ بھی. ٹھیک ہے نا. حمزہ میم اور نون اس کا روٹ لیٹر ہے. اور اس کا باب کیسے پہچانیں گے، پہلے ہمارے پاس حمزہ آ چکا، اس حمزہ نے بتایا کہ میں ہوں باب افعال سے، آمن یؤمن ایمانن سے، اور یہ ہے ہمارا باب افعال سے. اور نون واپس نو جو ہے یہ ہمارا جمع، یہ کیا کہتے ہیں، غائب کا صیغہ آ گیا. تو یہ بھی ہمارا کیا ہوگا، غائب جمع مذکر غائب کا صیغہ. ٹھیک ہے. یہ میں نے آپ کے لیے یہاں پہ یعنی تھوڑا تھوڑا لکھا ہوا ہے، تھوڑا میں خود لکھ رہی ہوں کیونکہ ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے تو اس لیے پھر لکھنا پڑتا ہے پہلے سے. ٹھیک ہے. فعل ماضی جمع مذکر غائب، باب اس کا ہمارا کیا ہے، افعال، اور روٹ کیا ہے اس کا، حمزہ میم اور نون، آمن. اور یہ اگر ہم فاعل دیکھیں گے تو واو اس کا فاعل آئے گا، اور اس واو کو ہم کیا دیکھیں گے کہ بھائی اب یہ کس کا ہو گیا، مذکر کا ہے اور جمع کا ہے یا واحد کا ہے یا مثنیٰ کا ہے.
تو یہ ہمارا جمع کا صیغہ، اس لیے یہاں پہ فاعل ہوگا ہم، اور یہ بنے گا اب اس موصولہ کا صلہ. اسم موصولہ اپنے صلے کے ساتھ مل کر معطوف ہو جائے گا. اچھا جی، تو دیکھیں اب یہ الذین اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ ہو جائے گا معطوف، کیونکہ بیچ میں واو حرف عطف کھڑا ہے. اب کیا ہوگا، اللہ اسم جلالہ اس کا معطوف علیہ ہے اور اس کا معطوف ہے، دونوں مل کر آپس میں مرکب عطفی بنائیں گے. اب یہ مرکب عطفی اس کا مفعول بھی بن جائے گا، کس کا، یخادعون کا. ویسے ہم لوگ اس کو بھی بنا سکتے ہیں نا، یخادعون اللہ، تو فعل پلس فاعل پلس مفعول بن جاتا. لیکن کیا ہے کہ اب یہ پوری آیت یہ جو یہاں تک ہے نا والذین آمنوا، اس کو بھی ہم اس کا مفعول بنا دیں گے. ٹھیک ہے، ایسے بھی ہم لوگ کر سکتے ہیں، ویسے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں آیتوں کو ظاہر سی بات ہے جوڑنا ہوتا ہے تو پھر اس طرح ہی جوڑنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور وہ کیا ہے، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور انہیں جو ایمان لائے، یعنی ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان لوگوں کو بھی یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم دھوکہ دیں. یعنی کہ پچھلی آیتوں کے ساتھ ہی اس کا جوڑ بنتا ہے، تو وہ ہم نے ماشاءاللہ سے پہلے بھی دیکھی ہوئی ہیں. وما یخدعون، واو حالیہ یہاں پر، ما حرف نفی ہے کیونکہ نافیہ ہے، یخدعون کیونکہ اس کا مطلب ہے اور وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر صرف اپنی ہی جانوں کو، تو نہیں کا مطلب آئے گا نا، تو یہ ما نافیہ بنے گا. یخدعون، یخدعون دیکھیں فعل مضارع ہے یہ بھی ہمارا، اور یہ بھی ہمارا جمع مذکر غائب ہے، کیونکہ یا ہے نا تو غائب کا صیغہ بنے گا. اور باب فا سے ہے اور اس کے اندر بھی فاعل واو ہی ہے، اور وہ واو کون سا ہوگا، ہم، کیونکہ جمع کا صیغہ آئے گا. الا حرف حصر ہے. انفسہم، انفس یہ ہمارا ہے مضاف اور پلس مضاف الیہ، ہم جو ہے یہ اس کا مضاف الیہ ہے. یہ میں نے اس لیے نہیں لکھا کہ اب ہم لوگ ماشاءاللہ سے اس کو سیکھ چکے ہیں، تو یہ دونوں مل کر آپس میں مرکب اضافی بنائیں گے، اور مرکب اضافی اب اس کا دوسرا مفعول بن جائے گا جو ہمارا یہ نا یخادعون، نہیں سوری یخدعون کا یہ مفعول بن جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ہمارا بن جائے گا مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ بن جائیں گے مرکب اضافی، اور یہ بن جائے گا مفعول کس کا، یخدعون کا. یہ جو یخدعون کا مفعول چاہیے نا، فعل پلس فاعل پلس مفعول، تو یہ بن جاتا ہے جملہ فعلیہ. ویسے فعل پلس فاعل بھی جملہ فعلیہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، لیکن آگے بھی اگر ہمیں نظر آ رہا ہے اس کا مفعول تو ہم اس کا مفعول بنا دیں گے. ٹھیک ہے، تو انفسہم اس کا مفعول ہے اور یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ. اور اب دیکھیں واو دوبارہ آ گیا، وما یشعرون، تو اس کو معطوف الیہ بنا دیں گے. پچھلا جو ہے یہ ہمارا جملہ بن گیا نا جملہ فعلیہ، اس کو بنا دیں گے معطوف الیہ. اور وما یشعرون، ما یشعرون کو دیکھیں تو ما حرف نفی دوبارہ آ گیا، کیونکہ یہ ہمارا فعل مضارع پر ہی داخل ہوتا ہے. فعل مضارع وہی جمع مذکر غائب، یا ہے تو غائب، تا ہے تو حاضر، یہ ہے یا، تو یہ بن جائے گا غائب. فعل مضارع جمع مذکر غائب کیونکہ یہاں پہ یا ہے. ٹھیک ہے نا. اور شین، عین اور را اس کا روٹ لیٹر ہے، اور یہ ہے باب نون سے، اور اس کے اندر فاعل وہی واو ہے، اور واو فاعل کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم، جملہ فعلیہ ہے یہ ہمارا، اور یہ بنے گا ہمارا معطوف اور معطوف الیہ مل کر آپس میں بنا دیں گے مرکب عطفی. ٹھیک ہے، مرکب عطفی. اب یہ ہمارا بن جائے گا، اب یہ بن رہا ہے یہاں پہ حال. ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے، کیونکہ واو حالیہ ہے تو یہ اس کا حال بن رہا ہے. حالانکہ واو کا مطلب ہے حالانکہ وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر صرف اپنی ہی جانوں کو، اور وہ شعور نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں ماشاءاللہ آہستہ آہستہ چیزوں کو اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ سمجھ جائیں گے. اور